Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Tahir Raza and welcome again for our next lecture for the next poem, which is In the Street of Fruit Stalls. In the Street of Fruit Stalls, fifth poem है बेटा, जॉन स्टॉलवर्दी की लिखी हुई ये पोएम है। पहले पोएम को समझेंगे, उसके की पॉइंट्स पे फोकस करेंगे मेरा बेटा। ये पोएम जो है बेटा वो असल में दुनिया के अंदर जब वॉर होती है तो उसकी जो मिजरीज़ होती हैं, जो डेवास्टेशन होती है, जो डिस्ट्रक्शन होती है, जिससे तबाही फैलती है, बर्बादी फैलती है, और उसके बाद जो गुर्बत आती है, जो पॉवर्टी होती है, जो मिजरीज़ होती हैं, वो कैसे इंसान जो है उसके प्लेजर को और उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करती है। यानी द वर्ल्ड इज़ थ्रेटन्ड विद वॉर, मिजरी एंड पॉवर्टी, गुर्बत आती है बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन हो जाती है हर तरफ। शायर ने इसमें जो मंजर कशी की है वो वॉर की है, वॉर सिनेरियो दिखाया गया है कि जंग कहना आसान है कि जंग कर ले इंसान, लेकिन जंग के बाद जो पोस्ट एरा होता है, जो उसके बाद का आने वाला दौर होता है, वो इंसान की कमर तोड़ के रख देता है। लेकिन फिर भी एक तबका ऐसा होता है उसमें जो उस मिजरीज़ को और उन पॉवर्टी को वो बिल्कुल भी नज़रअंदाज करता है। वो कौन होता है? वो छोटे बच्चे होते हैं जो कि शायर ने प्रेजेंट किए हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक चिल्ड्रन। ये काले बच्चों की सूरत में उसने उस इंसानियत को प्रेजेंट किया है कि एक गली है, एक तंगो तारीक गली है और डार्कनेस है वहाँ पर कुछ 3 फल मुख्तलिफ़ किस्म के वो जो हैं सजाए गए हैं, उनके ढेर लगे हुए हैं, पिरामिड पाइल्ड। बाकायदा पोइट जो है वो उसमें उसका ज़िक्र करता है। वो कौन है? मेलन है, गावा है एंड मैंडरिन है, कीनू है, अमरूद है और मेलन है। ट्री फ्रूट्स, मैंस लव फॉर प्लेजर, ये किसकी सूरत में मिल रहा है इस पोएम में? मेटाफोरिक लेवल पे, इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक चिल्ड्रन। वो जो काले बच्चे हैं, वो काले बच्चे अपने आप में, स्याह फॉर्म बच्चे जो हैं अपने आप में, वो एक ऐसी स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी को प्रेजेंट कर रहे हैं जो गुर्बत से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीब हैं। फिर उसके बाद द पोइट इज़ ऑल्सो स्टैंडिंग इन द डार्क स्ट्रीट। शायर भी उसी तारीक स्याह गली में खड़ा हुआ है, वो कहीं गया नहीं हुआ है, लेकिन बच्चे उससे अनअवेयर हैं, उनको पता नहीं है उनका। फिर उसके बाद उसने क्या किया है, ये जितने फ्रूट्स हैं उनको उसने कैनन बॉल्स की सूरत में पेश किया है, जैसे तोप के गोले होते हैं। ये मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन है उस फल की, उस इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स के अंदर उस फलों की, जो कि उस शायर को एक तोप के गोले नज़र आ रहे हैं, जैसे वो तोप के गोले होते हैं। ये एक किस्म की क्रिटिसिज्म है। किसके ऊपर तनकीद हो रही है कि कैसे वो दौर जो लड़ाई के बाद, वो दौर जो वॉर के बाद होता है, तो फिर हर चीज़ ऐसे मालूम होती है जैसे हर तरफ वो जो गोले हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं। बड़ी खूबसूरत किस्म की तनकीद की है शायर ने इसमें। आइए ज़रा मेरा बेटा इसको रीड करते हैं, अपनी बुक निकाल लें। पोएम नंबर 5 है बेटा, इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स। विक्स शोला, वो जो बत्ती होती है, वो जो लैंप की बत्ती होती है, थ्रेड होता है वो जो, उसको वो शायर कह रहा है। वो जो विक्स है, कहता है विक्स बैलेंस फ्लेम, यानी जो शोला है उसको, वो जो बत्ती है वो मुतवाज़न रखे हुए है। अ डार्क ड्यू फॉल्स, और एक स्याह किस्म की जो शबनम है वो गिर रही है। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, वो जो फलों वाली गली है, वहाँ पर जो फ्रूट स्टॉल्स लगे हुए हैं, उस गली में वो जो शबनम है वो गिर रही है। अब 3 फल हैं, उनको आपने अंडरलाइन करना है, मल्टीपल चॉइस है बेटा। मेलन, गावा, मैंडरिन।
یعنی یہ 3 پھل ہیں جو وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، 3 اقسام کے پھل ہیں۔ پیرامڈ پائلڈ، پائلڈ کہتے ہیں بیٹا کوئی چیز ڈھیر لگا پڑا ہو کسی چیز کا۔ پیرامڈ مخروطی شکل میں، ٹرائنگل قسم میں۔ پیرامڈ پائلڈ مخروطی شکل میں ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، لائک کینن بالز، جیسے توپ کے گولے پڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ سمبولک ریپرزنٹیشن ہے، میٹافورک ریپرزنٹیشن ہے وار کی، مزریز کی، جو شاعر ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد فرسٹ اسٹانزا کی لاسٹ لائن ہے بیٹا، غور کرنا اس لائن پہ آپ نے۔ گلو، وہ چمکتے ہیں، دمکتے ہیں۔ گلو کا معنی چمکنا، دمکنا، کسی چیز کا شائن کرنا۔ ریڈ ہاٹ، ہاٹ اپنے آپ میں کسی بھی چیز کے انٹینسٹی کو، کلر سکیم کو بڑھانے کے لیے ہم پیش کرتے ہیں۔ ریڈ ہاٹ، جب بھی کسی کلر کے ساتھ ہم ورڈ ہاٹ یوز کرتے ہیں تو وہ شوخ بن جاتا ہے۔ ریڈ ہاٹ ہے یعنی وہ شوخ لال ہے۔ گولڈ ہاٹ، سنہری شوخ ہے۔ فرام ودن، کہاں سے؟ اندر سے۔ یہ فرسٹ آنزا میں کینن بالز کا ذکر ہوا، 3 فروٹس کا ذکر ہوا میرا بیٹا، اور اس گلی کا ذکر ہوا جہاں پہ وہ شبنم گرتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ آنزا میں ڈارک چلڈرن، انڈر لائن کر لیں، ملٹیپل چوائس ہے بیٹا۔ ود اے کوائن ٹو اسپینڈ، ایک سکہ لیے، خرچ کرنے کے لیے، یعنی ان کے پاس صرف ایک سکہ ہے۔ یہ ہے وہ مینز پلیجر، یہ جو انسان کی پلیجر ہے میرا بیٹا، مینز لو فار پلیجر، یعنی جو محبت ہے اس کی پلیجر کے لیے، خوشی کے لیے۔ وہ ایک طبقہ جو ہوتا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، اس کی ٹینشن نہیں ہوتی، چاہے جتنی مرضی میزریز ہوں، پریشانیاں ہوں، تکالیف ہوں، اس طبقے کو، وہ جو بچوں کی شکل میں ہوتا ہے، گھر میں بھی کوئی مسئلہ بن جائے تو اس کو، اس پریشانی سے بچے جو ہوتے ہیں وہ ماورا ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا، کیونکہ ابھی وہ لائف کا لیول نہیں ہوتا ہے ان کو سمجھنے کے لیے۔ یہ ایک خوبصورت میٹافورک ریپرزنٹیشن ہے اس ہوپ کی جو شاعر کی نظر میں ہے، لیکن وہ بچوں کی صورت میں ہے۔ ڈارک چلڈرن، سیاہ فام بچے، کالے بچے، ود اے کوائن ٹو اسپینڈ، ایک سکہ لیے، خرچ کرنے کے لیے۔ انٹر، داخل ہوتے ہیں۔ دا لالٹینز آربٹ، لالٹین پہلے کسی دور میں یہ ہوتی تھی یوز میرا بیٹا، ٹھیک ہے، وہ جو لالٹین ہوتی تھی اس کو ایز اے لیمپ یوز کیا جاتا تھا۔ اس کے مدار میں، آربٹ میں انہوں نے لالٹین پکڑی ہوئی ہے، لالٹین پکڑی ہوئی ہے، اور اس کے نیچے ایک مدار بن رہا ہے، گول سا دائرہ بن رہا ہے روشنی کا۔ فائنڈ، حاصل کر لیتے ہیں، کیا؟ میلن، گاوا اینڈ مینڈرن، یعنی یہ 3 پھل ان کو ملتے ہیں وہاں پر۔ اب یہ تینوں پھلوں کی آگے پھر شاعر نے بڑی خوبصورت طریقے سے ریپرزنٹیشن کی ہے ان دا فارم آف ادر تھنگس۔ وہ کون سی ہیں؟ دیکھیے گا ذرا۔ دا مون کمپیکٹڈ، چاند جو ہے کمپیکٹ ہو گیا ہوا ہے، سما گیا ہوا ہے، ٹو اے رنڈ، اس کی آؤٹر لیئر جو ہے، رنڈ آؤٹر لیئر کو کہتے ہیں، یعنی چاند جو ہے لگتا ہے، چاند ایک سنہری اس کی جو ہے وہ اس کی اوپر والی سطح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سلوری قسم کی۔ دا مون کمپیکٹڈ ٹو اے رنڈ، دا سن ان اے پٹڈ اسکن، پٹڈ جس کو اتار دیا جاتا ہے، ویسے کہہ سکتے ہیں مسامدار، مسامدار جو اس میں سے ریشے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں دا سن ان اے پٹڈ اسکن۔ لگتا ہے سورج جو ہے وہ مسامدار جلد میں جیسے آ گیا ہوا ہے، اس کی جو اوپر والی لیئر ہے، اس کی جو اسکن ہے وہ اس کو اندر سے لے کر وہ مسامدار قسم کی بن گئی ہوئی ہے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ دے ٹیک اٹ، وہ اس کو لیتے ہیں، بریک اٹ اوپن، اس کو توڑ کر کھولتے ہیں، لیٹ، اور ہونے دیتے ہیں کیا؟ اے گولڈ اور سلور فاؤنٹین ویٹ، یعنی ایک گولڈ قسم کا، سنہری قسم کا، سلوری رنگ کا جو فوارہ ہے وہ اس سے بہہ نکلتا ہے ان پھلوں میں سے، کیونکہ وہ کافی جوسی فروٹس ہیں میرا بیٹا۔ اب جب وہ ویٹ کر دیتا ہے، گیلا کر دیتا ہے، کن کے؟ ان بچوں کے ماؤتھ کو، فنگرز ان کی انگلیوں کو، چیک ان کے رخسار کو، نوز ان کی ناک کو، چن ان کی ٹھوڑی کو۔ یعنی جیسے ایک بچے کو کبھی آپ دیکھیں وہ کبھی آئس کریم کھا رہا ہوتا ہے تو پورا چہرہ اس کا اس سے بھر جاتا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے لیکن وہ انجوائے کر رہا ہے، ویسے ہی اس فروٹ کو وہ جو بچے ہیں میرا بیٹا وہ کیا کر رہے ہیں؟ انجوائے کر رہے ہیں۔
یہ اس کی ریپرزنٹیشن ہے ہوپ کی کہ ایک ایسا طبقہ تو ہے جو اس پریشانیوں سے، ان تکالیف سے ماورا ہے، پرے ہے۔ ریڈینٹ ایز لالٹین، وہ دمک اٹھتے ہیں جیسے لالٹین دمک رہی ہے۔ دے فارگیٹ، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں، دا ڈارک اسٹریٹ آئی ایم اسٹینڈنگ ان، کہ اس سیاہ گلی میں کہیں پر میں بھی کھڑا ہوا ہوں۔ یہ آخری اسٹانزا میں جا کے شاعر نے ان کی معصومیت کو، ان کی انوسنس کو میرا بیٹا وہ ریفائن کر دیا ہے پکڑ کے، کہ ان کا پورا چہرہ جو ہے وہ اس سے بھر جاتا ہے، اس جوس سے، وہ جو اس پھلوں میں سے، ان پھلوں میں سے نکلتا ہے، اور وہ بالکل بھول جاتے ہیں اس خوشی میں، اور ان کے چہرے دمک اٹھتے ہیں اس جوس کو لے کر۔ تو وہ جو شاعر ہے کہتا ہے یہ بات وہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ اس گلی میں کہیں پر میں بھی کھڑا ہوا ہوں، میں بھی کہیں یہیں پہ براجمان ہوں، ان کو اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ یہ میرا بیٹا آپ نے ہر پوئم کے ہر سٹانزا کی ایکسپلینیشن ڈفرینٹ وے سے تیار کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ہر سٹانزا کو اس کے اندر جو پرٹیکولر تھاٹ ڈیولپ ہوا ہے آپ نے اس کو فوکس میں رکھنا ہے۔ اس کی پہلے ایکسرسائز کریں گے میرا بیٹا۔ ایکسرسائز میں آئیے گا، وچ فروٹ ہیز ناٹ بین مینشنڈ ان دا پوئم، اس کے نیکسٹ پیج پر آئیے میرا بیٹا۔ مینگو، میلن، گاوا، مینڈرن، مینگو کا ذکر نہیں ہوا اس کو انسرکل کر لیں میرا بیٹا۔ دا فروٹ ریزمبلڈ دا ویجیٹیبلس، کینن بالز، بلٹس یا بسکٹس، تو یہ صحیح آپشن بنتا ہے بیٹا کینن بالز۔ اس کے بعد ہے اٹ واز ڈیش اسٹریٹ، کون سی اسٹریٹ تھی جی؟ یہ ڈارک، برائٹ، ایری یا بلائنڈ، تو یہ ڈارک اسٹریٹ تھی میرا بیٹا جہاں پہ وہ شاعر صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ دا چلڈرن ور پیل، ڈارک، وائٹ یا پھر یلو، کون سے قسم کے بچے تھے؟ ڈارک بچے تھے، یہ ان کی طرف ریپرزینٹ کر رہا ہے شاعر۔ یہ میرا بیٹا میں نے اس کے شارٹ کویسچنز جو ہیں، ٹیکسٹ کے شارٹ کویسچنز جو ہیں ان کو لکھا ہے۔ میں نے آپ کو اپنے پہلے اس لیکچر میں انٹروڈکشن ٹو دا پوئم بتایا ہوا ہے کہ ایک ایسا سوال ہے جس کو ہم مختلف وے سے دیکھتے ہیں، وہ سمری ہے کرٹیکل اپریسیشن۔ کرٹیکل اپریسیشن میں تھوڑی سی بات ڈفرینٹ ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے تھوڑی سی، لیکن اگر کوئی اس کے اوپر مین آئیڈیا بھی لکھ دیتا ہے اس کو ہم کنسیڈر کر لیتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا اس کا جو کویسچن ہے بیٹا وہ ہے رائٹ اے کرٹیکل نوٹ آن دا پوئم، کرٹیکل نوٹ کرنا ہے آپ نے اس پوئم کے اوپر۔ It is a night time, many fruits have been stalled in the street, a lamp is burning there, some black children come there, buy fruit and eat them. In this poem, the poet has represented the miseries of war and the miseries of after war which come in different forms. So, the poet criticizes that there should not be the use of cannonballs, rather there should be a specific way for the humanity so all the people may find relief for them. اوکے، یہ ہم نے کرٹیکل اپریسیشن اس کو میں نے بیٹا غور کیا ہم نے۔ اس کے بعد ہے گیو اے سمری آف دا پوئم ان یور اون ورڈس، اس میں آپ مین آئیڈیا بھی لکھ سکتے ہیں۔ سمری، ویسے سمری جو ہوتی ہے اس میں ترتیب وائز جو چیزیں آنی ہوتی ہیں ہم ان کو ڈیفائن کرتے ہیں میرا بیٹا، یہ جو چیز آ رہی ہوتی ہے۔ اٹ از اے نائٹ ٹائم، مینی فروٹس ہیو بین اسٹالڈ ان دا اسٹریٹ، اے لیمپ از برننگ دیئر، سم بلیک چلڈرن کم دیئر بائی فروٹ اینڈ ایٹ دیم، دا سلور اینڈ گولڈ پلپ آف فروٹس wet their fingers and mouth. They enjoy the sweet fruits and begin to glow like the lamp. They forget the dark street they are standing in. اس کے بعد ہے میرا بیٹا why has، اس کو آپ نے انسرکل کرنا ہے اس کویسچن کو، why has the poet used cannonballs to describe the fruits? The poet is sad, he is aware of the miseries of life, he takes no interest in the charms of life. Even the glowing fruits look like cannonballs to him. اس کے بعد ہے میرا بیٹا what are the feelings of the poet standing in the dark. last question ہے the poet is sad and gloomy، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے۔ he is standing in the dark street، سیاہ گلی میں وہ کھڑا ہوا ہے۔ he is pondering over the hard realities of life، ہارڈ ریئلٹیز آف لائف ہے جو ان کے اوپر وہ غور و فکر کر رہا ہے۔ ہی پریزنٹس اے کنٹراسٹ ود دا ہیپی چلڈرن، اور وہ تضاد پیش کرتا ہے کس کی شکل میں؟
خوش بچوں کی شکل میں. جو بچے خوش ہیں اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, وہ کوئی پریشان بالکل بھی نہیں ہے. یہ اس کے میرا بیٹا شارٹ کویسچن ہے. اس کے سینونمز میرا بیٹا آپ نے اپنی جو ہیں وہ بکس جو میں نے آپ کو ریفر کی ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ اس کے سینونم تیار کر سکتے ہیں میرا بیٹا اس پوئم کے. یہ ہم نے پوئم ڈسکس کیا ہے, پوئم نمبر 4, ان دا اسٹریٹ آف فروٹ اسٹالز, جان اسٹالوردی. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ پوئم کے ساتھ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.